इंसानी जिस्म एक बैंक की मानद है। अगर जिस्म को ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा फ़राहम की जाए तो इसके नताइज वज़न में इजाफ़े की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, और इसी तरह अगर ग़िज़ा जिस्मानी ज़रूरत से कम ली जाए तो वज़न कम होता है। ऐसे अफराद जो अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, इनमें ज़्यादातर न सिर्फ इस कोशिश में नाकाम रहते हैं बल्कि अपना वज़न पहले से भी बढ़ा लेते हैं। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मतवाज़न ग़िज़ा के असूलों से ना समझी है। वज़न कम करने के लिए दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, एक आपका जिस्म और दूसरा आपकी खुराक। दो किस्म का मोटापा होता है, एक को कहते हैं पेयर शेप, यानी पेयर ऊपर से पतला दरमियान से ज़्यादा मोटापा हो गया, और एक कहते हैं ये एप्पल शेप, जिसमें कि सारा ना जिसमें बिल्कुल ही सारी बॉडी गोल सी हो जाती है। तो अब इनका इससे कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, क्योंकि मोटापे से जब फैट ज़्यादा होगी तो वो फैट आर्टरीज में जमा होती है, जब आर्टरीज में जमा होगी तो हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। फिर जिस तरह मोटापा हो उसमें शुगर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपरटेंशन, इसी तरह ब्रेन की आर्टरीज में चला जाए, ब्लड क्लॉट्स या जो फैट डिपॉजिट हो जाए तो फिर स्ट्रोक, इसी तरह पाँव की आर्टरीज बंद हो जाए तो फिर जिसको गैंग्रीन वगैरह। तो ये बॉडी के सारे सिस्टम्स को मोटापा जो अफेक्ट करता है। ग़िज़ा बेसिकली हम जो चीज़ रोज़मर्रा जो हम लोग खा रहे हैं उसे ग़िज़ा कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जैसे कि हमारे पास वेजिटेरियन डाइट है, इसके अलावा वेट कंट्रोल डाइट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास लो कार्ब डाइट होती हैं और लो प्रोटीन डाइट होती हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल सेटअप में हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास थेराप्यूटिक डाइट्स होती हैं, यानी वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट होती हैं। मसला ये है कि खाने की चीज़ें इतनी लज्जत वाली हैं कि खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं, और आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि एक्टिविटी है कोई नहीं, वॉक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, घर से बिल्कुल बैठने वाला काम है आजकल। घर से आदमी गाड़ी में बैठता है, दफ्तर जाता है, दफ्तर में सारा दिन बैठ रहता है, रात को जाके खाना खा के फिर सो जाता है। तो एक सिस्टम बिल्कुल उल्ट हो गया है। मोटापे के लिए फिर तीन किस्म के फूड हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो है जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह ब्रेड हो गई, दूसरा प्रोटीन्स जिस तरह अपना ये गोश्त, और फिर फैट्स, चर्बी वगैरह। तो इसमें एक मुतवाज़न होना चाहिए कि लेस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेस, और प्रोटीन में जो अनसैचुरेटेड फ़ैट, ये किस्म की दो किस्म की फ़ैट्स होती हैं, हेल्दी किस्म की फ़ैट्स और हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इंसानी कद और वज़न में एक ख़ास तनासब होता है जिसमें उम्र के साथ साथ कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये तनासब मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ होता है, इसलिए एक आम फ़र्द की कैलोरी की ज़रूरत का इन्हिसार उसके काम और वज़न पर होता है। जो बेसिक कंसेप्ट है मोटापे का वो ये कि एक हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं BMI का मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। ये एक पैरामीटर डिज़ाइन किया है जिसमें कि मरीज़ का वेट और उसकी हाइट, इससे फिर वो कैलकुलेट करते हैं। तो जो अगर नॉर्मल है वो आजकल है बिटवीन 15 to 29, 28, ये BMI हो तो दैट इज़ द नॉर्मल वेट। तो अगर इससे कम हो जाए, 15 से कम हो जाए, तो इसका मतलब यू आर अंडर वेट या लीन, जो पतले हैं। और अगर इससे ऊपर चलता जाए और जब आप 30-32 के करीब हो जाते हो, दैन फिर आपको उसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटापा हो गया। कैलोरीज एक किस्म का, जिस तरह हम दूसरी चीज़ों को नापते हैं ना कि 1 यार्ड 1 फुट, इसी तरह जो हम खाना कंज्यूम करते हैं उसकी बात हम कैलोरीज में करते हैं। तो ये किस्म का उसका आप समझ लें कि पैमाना है कि कितना हम खा रहे हैं। और एक कैलोरी जो है वो अगर 1 ग्राम पानी लें और उसका हम टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड ऊपर कर दें, यानी अगर 10 से उसको गर्म करें और 11 हो जाए, तो उसमें जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो तकरीबन वो उसको 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन जो हम एनर्जी के यूनिट हैं जूल्स, 4 एक यूनिट होते हैं जूल्स के मुताबिक है। तो इससे हम मालूम करते हैं और इसी के बेसिस पे हम लोगों को कहते हैं कि जी इतनी कैलोरीज खाएं, अगर आप नहीं चल फिर रहे तो कम करें कैलोरीज। बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि भूख के भी हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि भूख की कमी या ज़्यादती भी हार्मोन्स की मरहून मिन्नत है। भूख उस वक्त लगती है जब हमारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है। लेप्टिन हार्मोन के मुतालिक बात होती है। ये एक हार्मोन है जिसको हम कहते हैं फ़ैट हार्मोन आल्सो, जो कि फ़ैट यानी चर्बी के जो सेल्स होते हैं उनसे निकलता है और ये फिर जाके दिमाग में काम करता है। लेप्टिन हार्मोन जो है वो हमारे पास टाइटी हार्मोन है। बेसिकली इसको फैट सेल बॉडी के अंदर रिलीज़ करते हैं
اور یہ برین کو سگنل کرتا ہے کہ بس اسٹاپ ایٹنگ، اور وہ پرسن جو ہے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے اور اس کو سٹیٹی کی فیلنگ آ جاتا ہے. لیکن اوبیسٹی کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں جتنا فیٹ پورشن زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی لیپٹن ہارمون زیادہ ہوتا ہے، اور لیپٹن جو ہے وہ نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے برین کو. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں لیپٹن زیادہ ہونے کی وجہ سے نیگیٹو فیڈ میکانزم کی وجہ سے پرسن جو ہے اپنا ہاتھ کھانے سے نہیں روک سکتا. لیکن اس میں ایک اور کیس یہ بھی ہے، وہ لوگ جو کہ فریکوینٹ ایٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ کم کھاتے ہیں، کسی ٹائم وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، کبھی وہ کم کھاتے ہیں، خود کو کریو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ لیپٹن کی سیکریشن کم ہوتی ہے. جب لیپٹن کم سیکریٹ ہو رہا ہے وہ بھی برین کو سگنل پاس نہیں ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی نیگیٹو فیڈ بیک ہی ہوتی ہے، اور پرسن جو ہے وہ ایک ٹائم پہ اگر کم کھاتا ہے تو نیکسٹ ٹائم میں وہ اپنی ایٹنگ زیادہ کر لیتا ہے. جس طرح شوگر میں ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنٹ، کہ وہ انسولین ریزسٹنٹ کا مطلب ہے ان کے سسٹم میں انسولین ہے لیکن وہ صحیح کام نہیں کر رہی. اسی طرح لیپٹن کی بھی ریزسٹنس ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے لیکن عام مقصد میں یہی ہے کہ لیپٹن کا ہارمون ہے جو کہ چربی کے سیلز میں بنتا ہے، اور یہ ایک قسم کا ہارمون ہے جو کہ باڈی کے ویٹ کو کنٹرول کرتا ہے. لیکن اس کے لیے بھی کوئی ہارمون دوائی ایسی نہیں جس کو ہم ریپلیس کریں یا وہ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہو. تو ٹریٹمنٹ میں یہ ہوگا کہ فیٹ سیلز کم کریں تاکہ وہاں سے لیپٹن کم نکلے. موروثیت بھی کسی حد تک موٹاپے کی ذمہ دار ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسے خاندان کے تمام افراد موٹے ہوں. موٹاپا خاندانی رجحان کی وجہ سے ہر شخص پر حاوی نہیں ہوتا، البتہ خاندانی عادات خوراک اس میں ضرور تعلق رکھتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ موروثی ہے، ہم تو کھانا بالکل نہیں کھاتے، اور بعض اوقات لوگ امپلیکیٹ کرتے ہیں، ان کو ہارمونز کو انوالو کر لیتے ہیں کہ جی ہارمونز کی وجہ سے. موٹاپا کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ نے کتنا کھانا کھایا اور کتنے آپ کنزیوم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جینیٹکس جو ہے یعنی ہیریڈیٹی، یہ بھی ایک اس کے اندر مین ریزن ہے موٹاپے میں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر دونوں پیرنٹس اگر اوبیس ہیں یعنی موٹاپے کا شکار ہیں تو بچے کے اندر 90% چانس ہوتا ہے کہ وہ موٹا ہوگا. اگر ایک پیرنٹ اگر اوبیس ہے تو 40% تک چانسز ہوتے ہیں بچے کے اندر موٹاپے کے. تو اس کے علاوہ بھی 10% تک اگر پیرنٹس اوبیس نہیں بھی ہیں تو ان کے اندر یہ پرابلم لائے کرتا ہے کہ وہ اوبیس ہو سکتے 10% تک چانسز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اگر اپنی آپ لائف سٹائل کو امپروو کرتے ہیں، یعنی بے شک یہ جینیٹک پرابلم ہے، اگر اس کو لائف سٹائل کو امپروو کیا جائے تو یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. کئی گھروں میں ایسا کہ دن میں 4-5 کھانے پک رہے ہیں، مرغن غذا ہے، صبح کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، 2-2 4-4 پراٹھے کھا رہے ہیں. تو اگر وہ آدمی اسی ماحول میں پرورش پاتا ہے تو پھر وہ اس کا ماحول وہی چلتا رہتا ہے اپنے گھر میں بھی، تو بجائے اس کے کہ ہیلدی لیونگ ہو وہ وزن بڑھتا رہتا ہے. موٹاپا کم کرنے کے لیے اکثر افراد بہت سی دشواریاں اٹھاتے ہیں. کچھ وزن میں یکدم کمی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور فاقہ کشی کا سہارا لیتے ہیں، اور بعض وزن کم کرنے والی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ وزن کم ہونے کے بجائے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وزن کم کرنے کے لیے جو ادویات استعمال کی جا رہی ہیں بیسیکلی وہ ہمارے آرگنز کو ڈیمیج کر رہی ہیں. آرگن جو ہیں وہ ہماری باڈی کا سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے. اب جیسے کہ کڈنی کو دیکھ لیں، گردہ کتنا ایک سینسٹیو پارٹ ہے جو کہ ہماری باڈی میں فلٹریشن کر رہا ہے. لیکن جب اس طرح کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں تو اس میں سلیوٹ لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کڈنی فیلیور کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں ایسی ادویات استعمال کرنے سے. کس طرح وزن لوز کیا جائے یہ ہر کوئی پوچھتا ہے جی اب کیا کریں، کوئی دوائی دے دیں. ایکچولی مارکیٹ میں 2-4 دوائیاں ہیں لیکن دوائی کوئی بھی کام نہیں کرتی. ہمارے ہاں عام طور پر یہ رواج ہے کہ لوگ ڈائٹنگ کے نام پہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائٹنگ کریں، فوڈ کو کنٹرول کریں صرف، لیکن بالکل کھانا پینا مت چھوڑیں. ساتھ میں آپ ایکسرسائز کو جو ہے وہ شامل کریں. تو اس کا جو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیلی کا کیلری انٹیک اور کیلری برن آؤٹ کا جو کمبینیشن ہے اس کو اپنے دھیان میں رکھیں اور اس کا خیال رکھیں. خوراک کی مقدار کا انحصار آدمی کی جسامت پر ہوتا ہے. قد، وزن، عمر اور جنس کے لحاظ سے خوراک کا موازنہ کر کے اگر خوراک استعمال کی جائے تو وزن میں اضافہ یا کمی کی جا سکتی ہے. جیسے ایک آدمی جس کا وزن 70 کلو گرام ہے اس کو دن میں 2100 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ کیلوریز کا استعمال کرے گا تو اس کے وزن میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ اس ضرورت سے کم کیلوریز کا استعمال کرے گا تو یقیناً اس کے وزن میں کمی واقع ہوگی.
روزمرہ کے اس میں 500 کلو کیلوریز آپ نے اپنی ڈیلی انرجی انٹیک میں سے نکال دینی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ہیلدی اپروچ ہے۔ ہفتے میں 3500 کلو کیلوریز جو ہیں وہ برن ہوں گی، یعنی کہ 1 kg ویٹ آپ کا لاس ہوگا، اور 1 kg ویٹ جو لاس ہوگا وہ ایک ہیلدی آپشن ہے، کیونکہ یہ اتنے ہی جتنے سلولی آپ کا ویٹ لوز ہو رہا ہوتا ہے ہیلدی اس اپروچ میں، تو یہ اس کے زیادہ بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنے جلدی آپ ویٹ لاس کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی پھر وہ ویٹ جو ہے وہ گین بھی ہوتا ہے۔ ایک ہیلدی پرسن جو کہ ویری ایکٹیو ہے، جو روٹین کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے اور ایکٹیو ہے، اس کے لیے روزانہ کھانا جو ہے وہ تقریباً 2500 کیلوریز کے قریب ہے۔ نیو ریکومنڈیشن کے مطابق ایک جو نارمل آدمی ہے اسے 2500 کلو کیلوریز جو ہے اس کی ریکومنڈیشن ہے، اور ایک نارمل فیمیل جو ہے یعنی عورت جو ہے اس کے لیے 1800 کلو کیلوریز جو ہے اس کی ریکومنڈیشن ہے، یعنی اس سے کم جو ہے اکارڈنگ ٹو ڈائٹیشین اگر ان کو پلان کر رہی ہیں تو اس کے حساب سے اوپر نیچے کیلوریز کا وہ ہو سکتا ہے۔ کیلوریز کو وزن کی کمی میں کلیدی حیثیت حاصل ہے، اس لیے آپ جو چاہے کھائیں مگر آپ کو ان میں موجود کیلوریز کا پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک روٹی میں تقریباً 80 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ ایک پراٹھے میں 150 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ایک ابلے ہوئے انڈے میں تقریباً 80 کیلوریز ہوتی ہیں، جبکہ ایک تلے ہوئے انڈے میں 110 کیلوریز ہوتی ہیں۔ چینی کے ایک چائے کے چمچ میں 30 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ایک گلاس سافٹ ڈرنک میں تقریباً 160 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ان معلومات سے وزن کم کرنے والے افراد کو روزمرہ کے استعمال کی غذا کی مقدار کا اندازہ رہتا ہے۔ اسی طرح ان افراد کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ مختلف جسمانی کام سر انجام دینے میں کتنی کیلوریز استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے 1 گھنٹہ تیز پیدل چلنے سے تقریباً 300 کیلوریز استعمال ہوتی ہیں، اور اگر چلنے کے بجائے 1 گھنٹہ دوڑا جائے تو اس سے تقریباً 700 کے قریب کیلوریز استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ جاگنگ کرتے ہیں یا 10 منٹس کی برسک واک کرتے ہیں تو 10 منٹ کی برسک واک میں آپ کی اراؤنڈ 100 کیلوریز برن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ آدھا گھنٹہ لو پیس جاگنگ کرتے ہیں تو آپ کی اراؤنڈ 300 to 350 کیلوریز جو ہیں وہ برن ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ فوڈ انٹیک کو کمپیریزن میں لے کے آئیں تو جو سمپل اماؤنٹ آف شوگر ہے، ایک چاکلیٹ جو ہے، ایک سمپل جو چاکلیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس چاکلیٹ بار ہوتی ہے، اس کے اندر مور دین 300 کیلوریز جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ایک چاکلیٹ بار سمپل کھا رہے ہیں تو اس کو برن آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ جاگنگ کرنی پڑے گی۔ موٹاپے کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آج کل لوگوں کا جو رجحان ہے وہ جنک فوڈ کی طرف زیادہ ہے، یعنی انرجی ڈینس فوڈ جو ہیں ان کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، اور جو ہمارے پاس نیوٹریشیس فوڈ ہیں یعنی کہ جیسے فروٹ، ویجیٹیبل، سیریل پروڈکٹس ہیں، ملک اینڈ ملک پروڈکٹس ہیں، ان کی طرف رجحان کم ہے۔ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تیاری میں کچھ کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جو نہ صرف انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ موٹاپے کا باعث بھی بنتی ہیں، اور اکثر ممالک میں تو ان کیمیکلز کا استعمال ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ اس طرح کے جو فوڈ ایڈیٹیوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے بہت سے پرابلمز آ رہی ہیں، یہ ہمارے ہارمونل انفلوئنس بہت زیادہ کر رہا ہے، جیسے کہ مونو سوڈیم گلوٹامیٹ دیکھ لیں، یہ کیا کرتا ہے کہ بیسیکلی آپ کے ٹیسٹ بڈ کو اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے، یعنی آپ کو کریونگ ہوتی ہے اس چیز میں، کریو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ استعمال کس میں ہو رہا ہے؟ یہ چپس جو آپ کے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ یہ بریانی مسالہ، قورمہ مسالہ، وٹ ایور جو بھی ہیں فلیور دے رہے ہیں جو آپ کو دوبارہ آپ کی کریو بڑھ رہی ہے ان فوڈز میں، یہ چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسپرٹین ہے اور سکرالیز ہے، یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈائٹ سوڈاز اور ان چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فرکٹوز کارن سیرپ جو ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے، اور ان کا میجر انفلوئنس جو ہوتا ہے یہ ہمارے سٹائٹی ہارمون لیپٹن پہ ہوتا ہے، یہ اس کے لیول کو کم کرتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے باڈی کو سگنل نہیں ہوتا سٹائٹی کا، اور باڈی اوبیسٹی کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ فاسٹ فوڈ اور یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور پھر جوسز، یہ ساری ریڈی میڈ انرجی ہے۔ تو جب یہ آدمی استعمال کرتا ہے اور اس کو کنزیوم نہیں کرتا ہے، کنزیوم کا مطلب کہ ایکسرسائز نہیں ہے، چلنا پھرنا نہیں ہے، کوئی واکنگ نہیں ہے، جاگنگ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں فیٹ میں کنورٹ ہو کے تو حالات کو اور زیادہ خراب کرتی ہیں۔ پروسیسڈ فوڈ بیسیکلی ہمارے پاس آج کل ایک مین ایشو ہے، مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے،
اور یہ وہ فوڈز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس ٹرانس فیٹی ایسڈ جو ہوتے ہیں، جو کہ ہماری باڈی کے لیے 1% تک ریکوائرڈ ہے، لیکن ہم لوگ زیادہ کنزیوم اس کو کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاس انہیلدی جو ہمارے پاس چیپ آئل ہوتے ہیں، ان میں کوکڈ ہوتی ہیں یہ فوڈ. لائک یہ آج کل چپس بہت زیادہ اویلیبل ہیں، ہر کوئی جو ہے اپروچ کر رہا ہے اس کو کھانے کی. اسی طرح جو ہے مختلف جو ہے یہ ہاٹ ڈاگز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اندر یہ ٹرانس فیٹی ایسڈ استعمال ہوتے ہیں، جو کہ ان کی پروسیسنگ میں اور جو صحت کے لیے خطرناک ہے، اور اوبیسٹی میں ان کا بہت بڑا رول ہے. ورزش نہ صرف موٹاپے کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ اس سے جسم کی فالتو چربی زائل ہونے کے سبب جسم انسانی کے دیگر اعضاء بھی اپنا کام بخوبی سر انجام دیتے ہیں اور انسان چاق و چوبند اور صحت مند رہتا ہے. ورزش تو کرتے ہیں لیکن اکثر جو ہے باڈی کا جو ہمارا BMR ہے یعنی بیزل میٹابولک ریٹ، باڈی اس کو ایک خاص لمٹ پہ جو ہے وہ سیٹ کر دیتی ہے. تو اسی لیے ورزش کے دوران انٹینسٹی، فریکوینسی اور ڈیوریشن، ان 3 چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ایک دن پرسن جو ہے وہ 30 منٹ واک کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو شفل کرنا چاہیے ٹائم، یا تو وہ 25 منٹ پہ جائے یا 45 منٹ پہ جائے. اس سے شفلنگ سے جو ہے تو اس کی ویٹ ریڈکشن میں ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے وہ پیشنٹ. اگر کوئی شخص جو اپنا وزن کم کرنے کے لیے روزانہ ورزش کرتا ہے یا 7-8 کلومیٹر پیدل چلتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنی خوراک بھی بڑھا لیتا ہے تو پھر اس کا وزن کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. یاد رکھیں، وزن کم کرنے میں 80% انحصار خوراک پر ہوتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں، اور 20% انحصار ورزش پر ہوتا ہے. جتنی آپ انرجی انٹیک کریں اس کے حساب سے ایکسپینڈیچر بھی کریں. یعنی کہ اپنا فزیکل ایکٹیویٹی اس طرح کا رکھیں کہ جتنا آپ کھا رہے ہو اسی حساب سے آپ ایکسرسائز کر رہے ہو، اسی لحاظ سے آپ ایکسرسائز کر رہے ہو یا آپ اپنا فزیکل ایکٹیویٹی انہانس کرے تو ایک بیلنس موڈریشن رہے گی. اور سب سے اچھی بات کہ آپ انرجی ڈینس فوڈ کے بجائے یعنی جنک فوڈ کے بجائے آپ نیوٹریشیس فوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. جیسے کہ ہمارے پاس سبزیاں، پھلوں کا استعمال، ان چیزوں کو زیادہ انہانس کریں گے، ان میں بیلنس اور ان کی فریکوینسی کا خیال رکھیں گے تو خود بخود آپ جو ہے ایک اپنے اندر چینج فیل کریں گے. اور اپنی ایکسرسائز زیادہ کریں تاکہ کنزمپشن کھائیں کم اور استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ نیگیٹو بیلنس میں رہیں. نیگیٹو بیلنس میں ہوں گے تو آپ کا وزن کم ہوگا. اور ساتھ میں یہ کہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ اپنے معدے میں تھوڑی سی جگہ اسپیس دیتے ہیں تو یہ آپ کی ایک ہیلدی اپروچ ہے، یہ آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹھنے کے آداب ہمیں اسلام نے سکھائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور 40 قدم تو سنت ہے، اگر وہ ہم لیتے ہیں تو یہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے. یعنی کہ ہم نے اسلام کو، سنت کو بھی فالو کیا اور اپنے آپ کو صحت مند بھی رکھا. آپ نے فوڈ آئٹم، اپنی فوڈ چوائسیز اس طرح کی رکھنی ہے. لائک بریک فاسٹ اگر آپ کا ہے تو اس کو ہائیلی پروٹینیشیس ہونا چاہیے، یعنی کہ ایگ وائٹ کا استعمال زیادہ کیا جائے کیونکہ ہائی اس میں البیومن پروٹین جو ہے وہ بیسٹ پروٹین ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنی غذا میں استعمال کرنی ہے سبزیاں، پھل، ان چیزوں کا فائبر کا استعمال زیادہ کریں. بجائے جو آپ وائٹ آٹا یوز کریں اس کے بجائے چکی کی ریپلیسمنٹ کریں تو اس سے لیپٹن جو ہے وہ اپنے نارمل لیول میں ہوتا ہے اور سٹائٹی کی فیلنگز دیتا ہے. وزن کم کرنے کی مہم میں ایک بات بڑی اہم اور ضروری ہے کہ دل میں پختہ جذبہ موجزن ہونا چاہیے کہ وزن کم کرنا ہے اور ہر صورت کم کرنا ہے. دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، لیکن یقین محکم اور اپنی کوششوں پر پورا اعتماد ہو تو کامیابی یقینی ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کامیابی یکدم نہیں بلکہ آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے. ول پاور، ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ فوڈز ہمارے ارد گرد بہت اچھے ہیں، بڑے ڈیلیشیس ہیں، اور پھر آج کل ٹی وی پہ ہر جگہ یہی ان کی ایڈز ہیں تو بچے بڑے اسٹیمولیٹ افیکٹو ہوتے ہیں اس سے، اور وہ ریپڈ یہ فاسٹ فوڈ کی طرف جاتے ہیں. تو اس کے لیے فاسٹ فوڈ اوائڈ کریں، سافٹ ڈرنکس اوائڈ کریں. بہتر تو سب سے اچھا مشروب جو ہے پانی ہے کہ پانی، صاف پانی پئیں، کم از کم 7-8 گلاس پانی کا روز پئیں. اور اپنا ایکسرسائز کریں روز تقریباً آدھا گھنٹہ، اور 7 ڈیز نہیں تو کم از کم 5 دن ہفتے میں آدھا گھنٹہ چلیں. برسک واک ٹھیک ہے، ضروری جاگنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ہیلدی کھانا کھائیں. میری رائے تو یہی ہے کہ آپ
کبھی بھی جو ہے شارٹ کٹ فارمولاز پہ نہ جائیں. ایک تو یہ آپ کے لیے صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. اگر آپ 500 کلو کیلوریز اپنی ڈیلی مطلب اس میں سے کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا BMR جو ہے اس کے اندر آلٹریشن آتی ہے, اور 3500 کلو کیلوریز کم کرنے کی وجہ سے آپ کا ایک ہیلدی ویٹ ریڈکشن ہوتا ہے. جتنا آپ کوئک رسپونڈ کرتے ہیں ویٹ لاس میں, اتنی کوئکلی آپ کا ویٹ گین ہوتا ہے, اور BMR کے اندر جو ہے وہ چینجز آتی ہیں, اور آپ کا باڈی کا جو ہے وہ ایک نارمل پوزیشن میں نہیں رہتا ہے. تو اس لیے شارٹ کٹ فارمولاز کے علاوہ اگر آپ اس کو ایک ہیلدی اس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر روز آپ جو ہے اس کا تناسب رکھیں اپنی خوراک کا, کہ خوراک میں جو آپ پورشن سائز میں کمی لائیں گے وہ ایک ہیلدی اپروچ ہے, اس کے بجائے کہ آپ جو شارٹ کٹ فارمولا جو کہ ڈفرینٹ میڈیسنز اور اس طریقے کے جو استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے آرگنس کے لیے بھی نقصان دہ ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا پورشن سائز کم کر لیں. لوگ ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں اور اگر ساتھ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دم بہت زیادہ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باڈی ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے, جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ جو اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے, اسپیشلی جو لوگ مڈ 30s میں آ کے دوبارہ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں, تو ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں یا کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے اس سے بچنے کا کہ آپ جب ایکسرسائز شروع کریں تو آپ پہلے واک سے سٹارٹ لیں. آپ 10 to 15 منٹ واک کریں, اس کو سلولی انکریز کریں, 20 سے 30 منٹ واک پہ لے کے جائیں, اور اس کے ساتھ آپ جاگنگ کو ساتھ ایڈ کریں.